अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फखर में खुशामदीद। बड़ी खबर सामने आ गई है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो दो तरफा ताउन है उसको फरोग देने के लिए अहम तरीन फैसले किए हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की ज़ेरे सरबराही होने वाले सऊदी काबीना के इजलास में पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन के लिए जामे मुआहदे के ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी गई है। और ये मंजूरी ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है बल्कि ये इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 ना सिर्फ डिक्लेयर कर दिया है बल्कि सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए भी अमली तौर पर मैदान में उतरने जा रहा है। लिहाजा 2026 यानी नए साल में यह सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम तोहफा है। ना सिर्फ ये बल्कि रूस के साथ भी पाकिस्तान ने अपने ताउन में इजाफा किया है और रूस और पाकिस्तान भी तवानाई के शोबे में एक दूसरे के साथ ताउन को एक्सटेंड करने में भारतीय जो मुदाखलत है या भारतीय दबाव के बावजूद मुआहदे के ऊपर मुत्तफिक हो गए हैं। और पाकिस्तान के वजीर खजाना जनाब औरंगजेब साहब ने इस हवाले से अहम तरीन पेशरफ्त का एतराफ भी कर लिया है। इसके साथ साथ सोने पर सुहागा ये कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है कोहाट, यहां से जनाब OGDCL जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शोबा है, उसने यहां से तेल और गैस के वसी ज़खायर को दरियाफ्त कर लिया है। और उनके मुताबिक ये रेडी टू यूज ज़खायर हैं, यानी इन ज़खायर को फौरी तौर पर हमने महज पाइपलाइन के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद जनाब ये जो गैस है ये फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गेम चेंज करने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये तीनों खबरें मिलकर पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से जो है वो इफेक्ट डालेंगी, किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी होगी, इसके ऊपर बात करते हैं। पहले बात करते हैं जनाब सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया की तरफ से ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क खासतौर पर पाकिस्तान के लिए मंजूर किया गया है, ये किस तरह गेम चेंजर है। मेरे नज़दीक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि ये सिर्फ तेल नहीं बल्कि एक मुकम्मल तवानाई स्ट्रक्चर है। समरी के ये जो मंजूरी है सऊदी अरब से, ये जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट है, इसकी मंजूरी के जरिए खाम तेल की पाकिस्तान को तवीलुल मुद्दती सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स खास तौर पर गवादर के अंदर ये कायम किए जाएंगे और पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज के जो ज़खायर हैं उसको डेवलप किया जाएगा और ये भी बलूचिस्तान में यानी गवादर के अंदर ही कायम किए जाएंगे। और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया गवादर के अंदर जो ऑयल रिफाइनरी लगाएगा, ये जो ऑयल है उस ऑयल रिफाइनरी से रिफाइन होकर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को सप्लाई किया जाएगा। और इसी मकसद के लिए यहां पर ये ऑयल स्टोरेजेस को कायम किया जाएगा। इसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन और तवानाई ट्रांजिशन के जो मंसूबे हैं उसको भी शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी में इजाफा किया जाएगा और ये जो टेक्नोलॉजी है खासतौर पर पेट्रोकेमिकल और गैस के शोबे में, इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी पाकिस्तान अब सऊदी अरेबिया के साथ महज खरीदार या एक ऐसा मुल्क जिसके साथ सऊदी अरब ताउन करेगा, रोल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। बल्कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब के साथ इन शोबों में पाकिस्तान के अंदर एक शराकत दार के तौर पर सामने आ रहा है। और उसके नतीजे में पाकिस्तान की तवानाई सिक्योरिटी को सऊदी अरब की शील्ड भी मुयस्सर आ गई है, क्योंकि यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उसे अपनी मईशत को चलाने के लिए दरामदी तेल पर इन्हिसार करना पड़ता था और उसके लिए पाकिस्तान को कलीलुल मुद्दत स्पॉट मार्केट के अंदर जाकर ये जो तेल थे इसको खरीदना होता था। लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे उसके ऊपर भी दबाव आता था। लेकिन अब सऊदी फ्रेमवर्क में आने के बाद पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सप्लाई की गारंटी सऊदी अरेबिया से मिल गई है। डेफर्ड पेमेंट के मॉडल्स की भी मंजूरी दे दी गई है और पाकिस्तान के लिए डेफर्ड पेमेंट पर यानी मौकर अदायगियों के ऊपर जो तेल का हसूल था उसकी मुद्दत में भी और डेफर्ड पेमेंट पर हासिल होने वाले तेल की मिकदार में भी इजाफा कर दिया गया है। इसके नतीजे में
پاکستان کو یہ جو تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ پر، اس کے جو شوق سے، یعنی وہ جو جھٹکے ملتے تھے پاکستانی عوام کو، ہر 15 دن کے بعد ایک نیا ٹھیکہ ٹھوکتے تھی حکومت، اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ اور یہ معاہدہ انفیکٹ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک انشورنس پالیسی ہے جو کہ سعودی عربیہ پاکستان کو دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ سعودی عرب کا پاکستان کے حوالے سے جو پرسپیکٹو ہے وہ نہ صرف مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے، بلکہ سعودی عرب پاکستان کو اب ایک اسٹریٹجک الائے کے طور پر بھی اپنے ساتھ کھڑا کر رہا ہے۔ اور یہ تمام اس وجہ سے ممکن ہوا کہ مئی میں پاکستان نے انڈیا کو جو دھول چٹائی، اس نے انفیکٹ اس پورے ریجن کے اندر اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا جو ایک پرسپیکٹو تھا اس کو یکسر بدل کے رکھ دیا، اور دنیا کے سامنے یہ بات سامنے آ گئی کہ پاکستان کو ہلکا لینے کی غلطی مودی کی طرح کسی کی طرف سے نہیں کی جانی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیفنس اگریمنٹ بھی کیا، اور اس اگریمنٹ کے نتیجے کے اندر یہ جو بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں یہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ سعودی عرب کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس کے دفاع کے لیے پاکستان کا مضبوط ہونا خود اس کے اپنے مفاد میں ہے، لہٰذا وہ پاکستان کی اس جو ایک مجبوری یا اس کو کمزوری سمجھے اس کو دور کرنے کے لیے عملاً میدان عمل میں آیا ہے۔ یہ جو ٹوٹل اسٹریٹجک فریم ورک جس کی سعودی کابینہ نے شاہ سلمان کی موجودگی کے اندر منظوری دی ہے، اطلاعات کے مطابق اس کا والیوم 22 سے 28 بلین ڈالر بتایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے صرف ایک آئل ریفائنری جو کہ گوادر کے اندر قائم کی جائے گی، اس کے اوپر سرمایہ کاری کا حجم تقریباً 12 بلین ڈالر بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ پاکستان میں ایک نئی لہر آئے گی سرمایہ کاری کی، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر نہ صرف روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا بلکہ پاکستان کی معیشت بھی اس کے اثرات سے فیض یاب ہوگی۔ دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے رشیا سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت رشیا سے آئل کی خریداری کرنا انفیکٹ امریکہ کو زچ کرنے کے یا امریکہ کو چٹکی بھرنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے روس کے ساتھ تعاون میں اضافہ کیا ہے۔ اس وقت جو پاکستان کے اپنے JF-17 تھنڈر طیارے ہیں اور اس کے لیے جو انجن ہے خاص طور پر بلاک 3 طیاروں کے لیے وہ رشین میڈ ہیں، یعنی رشیا وہ انجن کو تیار کر کے پاکستان کو فراہم کرتا ہے اور پھر ان انجنز کو پاکستان JF-17 تھنڈر طیاروں میں لگاتا ہے۔ یہ جو تعاون ہے یہ انڈین دباؤ کے باوجود بھی پاکستان کے ساتھ جاری ہے، اور ابھی چونکہ پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ JF-17 تھنڈر کی ایکسپورٹ کے اگریمنٹس طے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ جو انجنز ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ پاکستان کو درکار ہے۔ اس کے لیے رشیا سے رابطہ کیا گیا اور رشیا نے فاسٹ ٹریک کے اوپر ان انجنز کو پاکستان کو تیار کر کے دینے کی حامی بھری، اور اس کے ساتھ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ سامنے آیا کہ رشیا بھی پاکستان کے انرجی کرائسس کے اندر پاکستان کا ہاتھ بٹانے کے لیے اور پاکستان کی مدد کرنے پر تیار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پاکستان اور روس کے درمیان ایک جامع معاہدہ خاص طور پر آئل سیکٹر کے اندر یہ اب ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان اور رشیا کے وزارتی لیول کے اوپر مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں، اور اس کے ذریعے نہ صرف پاکستان رشیا سے آئل کو امپورٹ کر سکے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تیل کی تلاش، پیداوار، ریفائننگ جیسے شعبوں میں بھی روس پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا، اور اس مقصد کے ساتھ ساتھ رشیا پاکستان کے ساتھ یہ جو سٹیل ملز ہے اس کو دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کرنے اور اس کو دوبارہ نئے سرے سے اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈرن ٹیکنالوجی کے تحت تیار کرنے پر بھی آمادہ ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے آلریڈی رشین اپروول پاکستان کو مل چکی ہے۔ تقریباً 2.4 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ سے پاکستان سٹیل ملز کو دوبارہ تیار کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں جناب اورنگزیب صاحب، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ دونوں ملک توانائی سے متعلقہ شعبوں میں مفاہمت چاہتے ہیں، اور یہ بات چیت اب
آگے بڑھ چکی ہے، یعنی یہ جو معاہدہ ہے اس کے اوپر جو پیش رفت ہے وہ ہوگی، اور اس کے تحت روس پاکستان میں ریفائنری کو اپ گریڈ کرنے اور ممکنہ سٹیل پلانٹ کے قیام جیسے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ پاکستان نے اگرچہ 2023 سے جو رشین آئل ہے اس کو خریدا تھا، لیکن اس کے بعد چونکہ رشین آئل پاکستان کے اندر اس کی ریفائننگ کے کچھ ایشوز سامنے آئے تھے، جس کے بعد وہ ریفائنریز جو کہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں اس کے اندر موڈیفیکیشن کے لیے رشین آئل کو پروسیس کرنے کے لیے رشیا انویسٹمنٹ کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے پروسیس میں پاکستان کے لیے ایک ریجنل سٹیبلائزیشن فورس ایکٹیویٹ ہو گئی ہے، خاص طور پر پاکستان کو معاشی اعتبار سے آگے بڑھانے کے لیے۔ تیسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہمارے سامنے آتا ہے خود پاکستان کے اندر سے ہی۔ پاکستان کی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی OGDCL نے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں واقع ناشپا بلاک سے تیل اور گیس کی بڑے ذخائر کی دریافت کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ان ذخائر سے یومیہ 4100 بیرل تیل نکالا جائے گا، جبکہ 10.5 ملین مکعب فٹ گیس بھی ڈیلی بیسس پر حاصل کی جائے گی۔ اس حوالے سے OGDCL نے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر منعقدہ اجلاس میں یہ جو پیش رفت ہے اس سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا، اور خیبر پختونخوا کے اندر جو تیل اور گیس کے مزید ان ایکسپلورڈ ذرائع ہیں جن کو آن شور ذرائع کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی، اور پیٹرولیم اور گیس سیکٹر کے روڈ میپ سے آگاہ کیا گیا جن کے تحت نئے ذخائر کو دریافت کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ میں بھی جو تیل اور گیس کے نئے ذخائر کی بلاکس کی آکشن کی گئی ہے اس کے اوپر بھی وزیر اعظم صاحب کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ جو انڈسکورڈ ریزروائرز تھے اس کے اوپر بھی سنجیدگی کے ساتھ کام کا آغاز ہو گیا ہے، محض صرف اس ایک کنویں سے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو گیس ہے یہ ریڈی ٹو یوز ہے، یعنی ہم نے اس کو مین گیس پائپ لائن کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جس کے ذریعے یہ کمرشل یوز کے لیے استعمال کرنے کے لیے اویلیبل ہوگی، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پر عمومی طور پر سردیوں میں گیس کے بحران کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ محض اگر ہم گیس کو چھوڑ کے صرف تیل کے اوپر غور کریں تو یہ جو ہمیں ڈیلی بیسس پر 4100 بیرل آئل ملے گا، یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمت اگر سالانہ بنیادوں پر دیکھی جائے تو $100 ملین سے زائد ہے، یعنی پاکستان کو $100 ملین سے زائد کی سالانہ بنیاد پر آئل کی امپورٹ کی بچت حاصل ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان بہت جلد ایک انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہب بننے جا رہا ہے، خاص طور پر امریکہ کی آف شور بلاک کے اندر انویسٹمنٹ اور کرٹیکل منرلز کی تلاش کے لیے پاکستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بعد بہت سارے ممالک ہیں جو کہ اب پاکستان کے اندر پاکستان کو ایک دم سے اس کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے میدان عمل میں آ رہے ہیں، اور بہت ساری جہاں پر پاکستان کے حوالے سے ہم نیگیٹو خبریں سنتے جاتے ہیں وہاں پر اس طرح کی ڈیولپمنٹس نہ صرف حوصلہ افزا ہیں بلکہ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انشاءاللہ 2026 کے بعد پاکستان کی معیشت نہ صرف ٹیک آف کرے گی بلکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر روزگار کے نئے مواقع بھی حاصل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے یعنی عام پاکستانی کی یہ جو مشکلات ہیں ممکنہ طور پر اس کے ازالے کے راستہ بھی ہموار ہوگا، اور ہم ایک خوشحال اور آسودہ اور پرامن پاکستان کے اندر اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔